चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके बाबा और चाचा दो भाई थे। चचा ने धोखे से ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। बाबा ने दोस्तों के मशवरे से अदालत में केस कर दिया था। केस चल रहा था। वकील की फीस बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। बाबा चाहते थे कि पढ़ लिख के वो वकील बन जाए। वकीलों से वास्ता पड़ा था तो उन्हें पता चला था कि डॉक्टर्स की तरह वकील भी अच्छे पैसे कमाते हैं। वो भी बाबा के साथ जब अदालत में जाता और वकीलों को घूमते फिरते देखता तो इसका दिल चाहता कि वो भी वकील बन जाए। बाबा इसीलिए इसे साथ लेके जाते थे कि शायद इसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो जाए। दीवानी मुकदमात सालों चलते रहते हैं, सो ये भी केस चलता रहा। इसने बीए के बाद एलएलबी में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के अखराजात बहुत ज़्यादा थे। बाबा से जो हो सकता था वो कर रहे थे। वो खुद भी ट्यूशन पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी पैसे की कमी से मुश्किलात पेश आ रही थीं। शहर में रहने का खर्च काफ़ी ज़्यादा था। फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीसें, कर्ज मांग मांग के काम चला रहा था कि वकील बनने के बाद कमाने लग गया तो सारे कर्ज चुका देगा। दोस्त अहबाब कर्ज देते रहे, लेकिन आखिर कब तक। कुछ अरसे बाद वो वापसी का तकाजा करने लगे। नौकरी ढूंढ ढूंढ के वो थक गया था, लेकिन कोई नौकरी ना मिली। शहर में इसका एक दोस्त बन गया। इसने इसे तरगीब दी कि एक चक्कर दुबई का लगा लो। चक्कर से मुराद वो इसकी बात नहीं समझा था। हीरोइन सामान में छुपा के ले जाओ यार, 5-10 लाख आराम से मिल जाएंगे। वो ये हिम्मत भी ना कर पाया। इसे पता था कि वहाँ का कानून बड़ा सख्त है। मंशियात के स्मगलर को फांसी की सज़ा होती है। दूसरा रास्ता इसने ये बताया कि किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसा के ले आओ और बेच दो। वो खुद दलाली का काम करता था। तब मारूख इसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो इसने मौके से फ़ायदा उठाने का सोचा और मारूख को भगा के ले आया और इसे बेच दिया। इसकी मासूमियत देख के वो बार बार अपना इरादा बदल देता, लेकिन फिर इसे अपने वकील बनने का ख्वाब याद आता तो बाकी सब कुछ भूल जाता। मारूफ का जेवर बेच के इसने अपने पुराने कर्जे चुका दिए। हम अपने घर कब जाएंगे? और जब भी घर का पूछती तो वो अंदर से कांप जाता। वो इसे धोखा दे रहा था, जो इस पे एतबार करके अपने घर वालों को छोड़ के आई थी। अगर बुरी तरह फंसा ना होता तो ऐसा कदम ना उठाता। फीस देनी थी और इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। जब इसे पता चला तो इस दिन के बाद उसकी कीमत वसूल करके फिर वो इसके सामने कभी ना आया। अब बाकी बचा क्या था? सब कुछ तो ख़त्म हो चुका था। काशिफ ने घर में आने वाली इस तब्दीली को खुशदिली से कबूल कर लिया था। शुरू में इसे अजीब महसूस हुआ था, लेकिन रफ्ता रफ्ता आदी हो चुका था। काशिफ को माँ की फिक्र थी, लेकिन फाखरा और सरमत की आमद से किसी की ज़िंदगी मुतासर नहीं हुई थी। सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। जब ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता तो फिर जैसे भी गुजर रही है गुजरती रहे ज़िंदगी। वो मायूस था। जिसके लिए सब कुछ कर सकता था, ज़माने भर की मुखालफत मोल ले सकता था, इसने खुद ही इसे अपनी कसम दे के रोक दिया था। आयशा जिस दिन से हिना से मिली थी परेशान थी। काशिफ से बात करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। काशिफ जल्दी घर आ गया। वो घर से निकलने ही लगी थी, काशिफ को देख के रुक गई। काशिफ, हिना से मिले हो? जी। क्यों, कोई ख़ास बात? वो चौंका। हाँ, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। आपसे किसने कहा? वो खुद आई थी बताने, और कह रही थी कि काशिफ की शादी कहीं और कर दीजिएगा। बेटा उसे रोक लो। मामा मैं नहीं रोक सकता। बाहर जाना इसका पहले का प्लान था, अब वो शादी कर रही है। अच्छा चलो शुक्र है रुक गई और अब शादी के लिए मान गई। काशिफ ने दुख से माँ को देखा। तैयारी तो इतनी नहीं करनी पड़ेगी। तुमने नए सूट लेने हैं तो ले लेना। सरमद की शादी के साथ ही तुम्हारी शादी भी कर देंगे। माँ की बेखबरी पे काशिफ के होंठों पे एक उदास मुस्कुराहट आ गई। मामा, वो मुझसे नहीं, विकी से शादी कर रही है। क्या? मारे हैरत के आयशा चुप हो गई। इसने मुझे कसम दी है अपनी मोहब्बत की कि मैं इसे ना रोकूं। जो चाहती है वो करने दूं। इसे रोक लो किसी भी तरह। आयशा तड़प गई। मामा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस था। अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। सरमद की शादी के साथ ही हिना की भी शादी करवा देंगे। काशिफ शाकी नज़रों से माँ की तरफ देखता रह गया। कहाँ इस हिना को रोकने का कह रही थी, और कहाँ अब हिना की विकी के साथ शादी करवाने पर रजामंद हो गई थी।
وقت بھی کیسے کیسے موڑ لے رہا تھا، ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، پھر بھی دل کو سکون کیوں نہیں تھا؟ ہنا وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ اپنی طرف سے اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، کاشف بھی نہ چاہنے کے باوجود مان گیا تھا۔ پاپا کو بھی منا لیا تھا، انہوں نے وکی سے بات بھی کر لی تھی، اور حیرت انگیز طور پہ کاشف کی ماما کا فون بھی آیا تھا جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہنا کی شادی بھی سرمد اور تانیہ کی شادی کے ساتھ ہی کروانے کی خواہش مند ہیں، اور پاپا اس پہ بھی مان گئے تھے۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ باہر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی، دماغ خالی خالی سا تھا۔ پرانی یادیں بھی کوئی ہلچل پیدا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی دور کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تارن تھی۔ وکی کی بات سن کے اسے یقین نہیں آیا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جذباتی کیفیت میں ہنا نے وکی کو کہہ دیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد پھر سے وہ کاشف کا ہی سوچے گی۔ اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کے اس کے دل میں یہی خیالات چل رہے تھے۔ رہا نہ گیا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ گئی۔ آہٹ سن کے ہنا نے سر اٹھا کے دیکھا تو تارن کو کھڑے پایا۔ ہمیشہ اس کی وجہ سے اس کا اور کاشف کا جھگڑا ہوتا آیا تھا، پر اب تو سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ تارن حیران سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تارن بیٹھ گئی۔ ہنا کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن تارن اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پوچھے۔ خاموشی میں بہت سارے پل گزر گئے۔ کچھ پوچھ لو اگر مائنڈ نہ کرو تو، تارن بولی پڑی۔ پہلے کبھی پوچھا ہے بولنے سے پہلے؟ ہنا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تارن گڑبڑا گئی۔ بس ویسے ہی، مجھ تک اطلاع پہنچی تھی تو سوچا تم سے پوچھ ہی لوں، کیا پتا کسی نے افواہ اڑائی ہو۔ کیا پتا چلا ہے؟ یہی کہ تم وکی سے شادی کر رہی ہو۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، ہنا بڑے آرام سے بولی۔ لیکن یہ سب کیسے؟ کیسے سے کیا مراد؟ ویسے ہی جیسے شادی ہوتی ہے۔ لیکن تم تو کاشف کو چاہتی تھی۔ تھی نہیں، اب بھی میں کاشف کو ہی چاہتی ہوں۔ تو پھر وکی سے شادی؟ وہ الجھ گئی۔ تم نہیں سمجھو گی تارن، کسی کو چاہو تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اسے اپنا لو۔ میرے دل میں بھی یہی خواہش تھی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو۔ تو پھر تمہارا ارادہ منافقت کرنے کا ہے؟ دل میں کوئی اور ہوگا اور شادی کسی اور سے؟ کچھ بھی کہہ لو، لیکن دل سے پیار نکل نہیں سکتا۔ میں بے وفائی نہیں کروں گی، جس سے شادی کروں گی اس سے شادی نبھاؤں گی۔ پیار بھی اپنا اختیار نہیں ہے، دل سے پیار اور دماغ سے خیالات کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کاشف مان جائے گا؟ تارا مکمل یقین چاہتی تھی۔ کاشف کو بتا دیا ہے میں نے، سب مان گئے ہیں، میں عنقریب شادی کرنے والی ہوں۔ تارم کے عجیب احساسات تھے۔ پہلے وہ خوش ہوئی تھی کہ ہنا راستے سے ہٹ رہی ہے، تب وہ اس خبر کی صداقت کے بارے میں مشکوک تھی، لیکن اب شک دور ہونے پہ وہ متضاد احساسات کا شکار تھی۔ تم کاشف سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ہنا کے اچانک سوال پہ وہ گڑبڑا گئی۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کے ہنا پھر سے بولی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کاشف کس سے شادی کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شاہین سے شادی کر لے، کیونکہ وہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن اگر کاشف شاہین سے شادی نہیں کرتا تو تم کاشف سے شادی کر لو۔ تارم حیرت زدہ نظروں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہنا اسے اپنی جانب متوجہ پا کے بولی، میں تمہاری جگہ ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتی۔ تم کتنی بڑی بیوقوفی کر رہی ہو۔ ہنا آئی تھی؟ عائشہ کی بات سن کے خرم چودھری جاتے جاتے رک گئے۔ ہنا، اچھا تو کیا شادی کے لیے مان گئی؟ جی ہاں، مان گئی۔ یہ اچھا ہوا، کاشف اور سرمد کی شادی اکٹھی ہو جائے گی۔ خرم چودھری کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ وہ مانی ضرور ہے شادی کے لیے، لیکن کاشف کے ساتھ نہیں، وکی کے ساتھ۔ عائشہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیا؟ خرم چودھری حیران رہ گئے۔ وکی وہی ہے نا جس نے ہنا کو اغوا کیا تھا؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے، ہاں جی وہی ہے۔ میں نے ہنا سے کہا ہے کہ اس کی شادی بھی سرمد کی شادی کے ساتھ ہی ہوگی۔ ہم کروائیں گے اس کی شادی۔ ہاں ٹھیک کیا تم نے، ہنا کی شادی ہمیں کروانی چاہیے۔ عائشہ چپ ہو گئی۔ مسٹر چودھری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہنا کاشف کو کس قدر عزیز تھی وہ جانتے تھے۔ ہنا کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو کاشف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ آپ سے مجھے کچھ کہنا ہے۔
خرم چودھری کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ عائشہ لرز اٹھی۔ خرم چودھری الماری کی طرف بڑھے اور وہاں سے پلٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ سرمد کی شادی کے کارڈز تقسیم کیے جا رہے تھے۔ کاشف بھی اپنے دوستوں کو کارڈز دے رہا تھا۔ اچانک اسے معروف یاد آئی۔ اسے بھی شادی میں بلانا چاہیے، اسے بھائی سمجھتی ہے۔ اسے مل کے کاشف کو خوشی کا احساس ہوا تھا۔ بہن بھائیوں کی کمی ہمیشہ اسے محسوس ہوتی تھی۔ سرمد نے بھائی کی کمی تو پوری کر دی، اور بہن، اسے وہ اپنی بہن جیسی لگی تھی۔ اس دن وکی کی پٹائی کرتے ہوئے غصے میں اسے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ساتھ معروف بھی ہے۔ ویسے ہی وہاں سے واپس آ گیا، خود ہی گئی ہوگی وہ وہاں سے، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ معروف، میں کاشف۔ جی کاشف بولے۔ معروف، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے، آپ گھر آ جائیے، میں بس گھر ہی جا رہی ہوں۔ اس نے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ کاشف نے کپڑے چینج کیے اور چل پڑا۔ معروف کا گھر ڈھونڈنے میں اسے مشکل نہ ہوئی۔ نئی ہاؤسنگ کالونی میں چھوٹا سا گھر تھا۔ گیٹ معروف نے کھولا۔ اتنی جلدی؟ میں بس ابھی پہنچی ہوں، وہ مسکرائی۔ میں تبھی چل پڑا تھا، کاشف نے وضاحت کی۔ آئیے اندر۔ کاشف اندر چلا گیا۔ چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ معروف اسٹرابیری جوس بنا لائی۔ سسٹرز، فارمیلٹیز میں نہ پڑا کرو۔ یہ فارمیلٹیز نہیں ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اماں بھی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے کاشف کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں نے اماں بھی کو بھی ساتھ ہی رکھ لیا ہے، ان کا بھی میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا، تم نے مجھ پہ بھی احسان کیا۔ معروف، مجھے اپنی بیٹی جیسی ہی لگتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، لیکن کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے تمہیں فرشتہ بنا کے بھیجا۔ اماں جذباتی ہو گئی۔ اماں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے معروف جیسی بہن مل گئی۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، میں کارڈ دینے آیا تھا۔ کاشف نے کارڈ معروف کی جانب بڑھا دیا۔ معروف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بول پڑا، میرے بھائی سرمد کی شادی ہے۔ اور کاشف، تمہاری شادی؟ میری شادی؟ اس کے چہرے پہ اداسی پھیل گئی۔ ہو جائے گی جب ہونی ہوگی۔ جس لڑکی سے پہلے شادی ہونے لگی تھی اس کے ساتھ ہی ہوگی نا؟ نہیں، اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ کیا؟ معروف حیران ہوگی۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی شادی؟ اسی کے ساتھ جس کی میں نے اس دن پٹائی کی تھی۔ سوری اس دن کے لیے، میں وکی کو دیکھ کے ہوش کھو بیٹھا تھا، تمہیں واپس چھوڑنے کا خیال ہی نہ رہا۔ کاشف؟ معروف پریشان ہوگی۔ کیا بات ہے سسٹر، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ بات پریشانی کی ہی ہے۔ وکی وہی لڑکا ہے جس نے میری زندگی برباد کی، مجھے جھوٹے سپنے دکھائے اور پھر مجھے بیچ دیا۔ اب وہ تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، اس شادی کو روک دو۔ اوہ، کاشف کے لیے یہ صدمہ بھی کچھ کم نہیں تھا کہ جس وکی نے اس کی خوشیاں اس سے چھین لی، وہی وہ معروف کی زندگی تباہ کرنے کی وجہ ہے۔ لیکن اب وہ کیا کرے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں روک سکتا میں کچھ بھی۔ وکی وہی ہے جس نے ہنا کو اغوا کیا تھا، وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ کاشف نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، لیکن سوچا نہ تھا کہ حالات یوں بے بس کر دیں گے۔ جس کی خاطر ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اسی نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ کاشف، ہنا کو وکی کے بارے میں بتا دو، اسے سب پتا ہے۔ جان بوجھ کے شادی کر رہی ہے، کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہے۔ میں اب چلتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ شادی میں ضرور آنا سسٹر۔ وہ اسے تاکید کرتا رخصت ہوا۔ معروف اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ ایک دفعہ پھر ویسے ہی انتظامات تھے۔ مہندی والے میرج ہال پہ کسی عالی شان محل کا گما ہو رہا تھا۔ اونچی سی چھت پہ قیمتی بڑے بڑے فانوس لگے تھے، دیواریں رنگین شیشوں کی مینا کاری سے مزین تھیں۔ پورے ہال کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آرائشی قد آدم خوبصورت گلدان پڑے تھے۔ خوبصورت سٹیج تھا۔ ہال میں سٹیج تک جاتے دونوں اطراف آتش بازی ہو رہی تھی۔ سرمد اور تانیہ، وکی اور ہنا ان کے درمیان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جس سٹیج پہ انہیں بٹھایا گیا تھا اس کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جا بجا بوکے بھی لگائے گئے تھے۔ سٹیج کے تینوں اطراف پھولوں کی لڑیاں دیوار بنائے ہوئے تھیں۔ ساؤنڈ سسٹم پہ مہندی والے گانے گائے جا رہے تھے۔